देखेंगे सबत के सिलसिले को हम देख रहे हैं। बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से रहाई मिलती है। बनी इसराइल को खुदा कुदूस अपने ज़ोर बाजू से जो है मिस्र की गुलामी से निकाल लाए हैं। बनी इसराइल बार बार जो है खुदा की नाफरमानी करती है। खुदा कुदूस जो है उनसे रूबरू बातें करते हैं, अपने हाथ से जो है पत्थर की दो लोहों पर जो है 10 अहकाम तहरीर करते हैं। बनी इसराइल के साथ अहद बांधा जाता है, वो अहद जो अब्राहम से बांधा गया। अब उनकी नस्ल अब्राहम से यिर्खाक से याकूब, और अब उनकी नस्ल जौन सी है जो कसीर उल्तदाद है, उससे खुदा कुदूस जो है पत्थर की दो लोहों पर उस अहद की जो है तजदीद करते हैं। हमने इसको जौन सा तफसील से सीखा। आज जो हम सबत के मुतालिक सीखेंगे, ये गिनती की किताब 15 बाब और उसकी 32 से 36 आयात को हम देखेंगे। ये है सबत तोड़ने की सजा जो गिनती की किताब 15वें बाब की 32 से 36 आयत में दी गई है। हम इसको देखेंगे, इसको जो है तफसील से सीखना ज़रूरी है, क्योंकि अमूमी तौर पर इस सज़ा को ऐसे लिया जाता है जैसे कि ये नहायत ही सख्त सज़ा है और खुदाए कुदूस जो है वो रहम जो है पसंद नहीं है। हम जो उनसे इसका तफसीली मुतालिया करेंगे, ये 2 या 3 इकसात पे मुश्तमिल होगी। उसकी वजह यह है कि गिनती की किताब को जो उनसे जब तक आप उसके स्ट्रक्चर को एनालाइज नहीं करेंगे, उसका तज्जिया नहीं करेंगे, गिनती की किताब का पहले बाब से 36वें बाब को देखेंगे नहीं कि किस तरीके से ये बाब किस चीज का अहाता करता है, किन चीजों को बयान करता है। आपको इस गिनती की किताब के 15वें बाब की 32 से 36 आयत को जो है सीखने में दुश्वारी पेश आएगी। आए हम गिनती की किताब 15 बाब और उसकी 32 से 36 आयत का मुतालिया करें। कलाम खुदा उस आदमी के मुतालिक जिसने सबत की खिलाफ वर्जी की बयान करता है। और जब बनी इसराइल बयाबान में रहते थे, उन दिनों एक आदमी उनको सबत के दिन लकड़ियां जमा करता हुआ मिला, और जिनको वो लकड़ियां जमा करता हुआ मिला वो उसे मोशे और आरोन और सारी जमात के पास ले गए। उन्होंने उसे हवालात में रखा, क्योंकि उनको ये नहीं बताया गया था कि उसके साथ क्या करना चाहिए। 35वीं आयत बयान करती है, तब यहोवा ने मोशे से कहा कि ये शख्स जरूर जान से मारा जाए, सारी जमात लश्करगाह के बाहर उसे संसार करे। चुनाचे जैसा यहोवा ने मोशे को हुक्म दिया था, उसके मुताबिक सारी जमात ने उसे लश्करगाह के बाहर ले जाकर संसार किया और वो मर गया। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है, और जब बनी इसराइल बयाबान में रहते थे। तो ये अभी बनी इसराइल वादी की जमीन में नहीं है, अभी बनी इसराइल जो उनसे बयाबान ही के अंदर मौजूद है। मिस्र की गुलामी से खुदा एक दूसरे ने निकाल कर लाए हैं, बयाबान में है, नाफरमानियां करते हैं। खुदा कदूस उन्हें बार बार जो है अपनी रहमतों से नवाजते हैं। इसके बावजूद बनी इसराइल जो है नाफरमान होती है और खुदा कदूस उनसे आजिज आते हैं। नाफरमानियों में वो सबत की पामाली भी जौन सी है शामिल है। अब हम इसके अंदर जो देख रहे हैं, जो गिनती की किताब 15 बाब की 32 से 36 आयत को हमने देखा, ये ऐसे शख्स के मुतालिक है जिसने सबत को तोड़ा है, जंगल में गया है, लकड़ियां जमा कर रहा है, और जो उनसे उस शख्स को पत्थर से जो उनसे मारकर सारी लश्करगाह जो है तमाम जमात हुक्म के मुताबिक यहोवा के उसे संसार करती है।
ہمیں جو ان سے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ سبت کی سزا کیا ہے۔ سبت کی جو حکم ہے اس میں جب بھی آپ سبت توڑتے ہیں تو اس کی سزا موجود ہے۔ خدا کے ہر حکم کو توڑنے کی سزا موجود ہے۔ ہمیں جو ان سے اس کے اندر سے دیکھنا ہوگا، خروج کی کتاب 20ویں باب جہاں پہ چوتھا حکم موجود ہے سبت کا، اس کی 8 سے 11ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ خروج 20واں باب جب اس کی آپ 8 سے 11ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن یہوہ تیرے خدا کا سبت ہے۔ بنی اسرائیل کا سبت نہیں ہے، کسی قوم کا سبت نہیں ہے، کسی علاقے کا سبت نہیں ہے، سبت کی میعاد نہیں دی گئی، سبت کا علاقہ نہیں دیا گیا، بلکہ کہا گیا کہ یہ یہوہ تیرے خدا کا سبت ہے۔ تو اگر آپ کے خدا کا نام یہوہ ہے تو یہ سبت یہوہ کا ہے، اور اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ خدا ازل سے ابد تک ہے تو سبت بھی ازل سے ابد تک ہے، کیونکہ یہ خدا کی چیز ہے۔ تو بڑی آسانی سے آپ یہ چیز کو سیکھ پاتے ہیں کہ اگر خدا ازلی ہے تو سبت بھی ازلی ہے، اگر خدا ابدی ہے تو سبت بھی ابدی ہے، کیونکہ یہ خدا کا سبت ہے، اور اسی لیے اس کو بیان کیا گیا، آپ کی سمجھ کے لیے بیان کیا گیا کہ اس کی میعاد نہیں ہے۔ لکھا ہے لیکن 7واں دن یہوہ تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، کیونکہ یہوہ نے 6 دن میں آسمان و زمین اور سمندر کو اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا۔ یہوہ نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ تو یہوہ کا سبت جو ان سے ہے وہ مقدس ہے، برکت والا دن ہے۔ اب ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ گنتی کی کتاب 15ویں باب کی جب آپ 32 سے 36 آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایسا شخص جو سبت کے دن جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا ہے، اس کو یہوہ خدا قدوس کہہ رہے ہیں کہ اسے جان سے مارا جائے، اسے سنگسار کیا جائے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سبت کی سزا کیا ہے، اور وہ سزا کیا سنگساری ہے۔ تو پہلے تو ہم سزا کو دیکھتے ہیں کہ سبت کی سزا کیا ہے۔ ہم جو ان سے خروج کی کتاب 31ویں باب میں آئیں گے۔ خروج کی کتاب 31ویں باب اور اس کی 14 سے 15 آیت کو دیکھیں گے۔ یہاں پہ سبت کی سزا جو ان سے ہے بیان کی گئی ہے۔ لکھا ہے، پس تم سبت کو ماننا اس لیے کہ وہ تمہارے لیے مقدس ہے، جو کوئی اس کی بے حرمتی کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے۔ سبت کی بے حرمتی کی سزا موت ہے۔ شریعت کی حکم عدولی گناہ ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ پس تم تو اس لیے ایسا کوئی آپ کے لیے چمبے والا یا اچھلنے والا مقام نہیں ہے، کیونکہ کلام خدا بڑا واضح بیان کرتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اس کو تو آپ بڑی آسانی سے لے لیتے ہیں کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، ہاں جی گناہ کی ہے تو موت ملنی ہے۔ تو جب سبت کی بے حرمتی کرنے والا ضرور جان سے مار ڈالا جائے آتا ہے تو آپ کہتے ہیں دیکھیں جی سبت تو بہت سخت ہے۔ تو یہ آپ کا دوہرا معیار ہے۔ ہر گناہ جو خدا کا گناہ کیا جائے گا اس کی سزا موت ہے۔ لکھا ہے، پس تم سبت کو ماننا اس لیے کہ وہ تمہارے لیے مقدس ہے، جو کوئی اس کی بے حرمتی کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے، جو کہ اس میں کچھ کام کرے وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ ابھی میں مار ڈالنے تک ہی رہتا ہوں،
یہ کاٹ ڈالنے کو ہم کبھی پھر سیکھیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ 15ویں آیت پھر سے ایک مرتبہ اس کی تصدیق کر رہی ہے. 6 دن کام کاج کیا جائے لیکن 7واں دن آرام کا سبت ہے جو یہوہ کے لیے مقدس ہے. آرام کا سبت ہے کیونکہ یہ یہوہ خدا قدوس کا سبت ہے، یہ ان کے لیے مقدس ہے. جو کوئی سبت کے دن کام کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے. تو آپ نے خروج 31ویں باب کی 14 اور 15ویں آیت کو دیکھا ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سبت کی سزا موت ہے، کیونکہ سبت خدا قدوس کا حکم ہے اور خدا قدوس کے حکم کی عدولی گناہ ہے اور گناہ کی مزدوری موت ہے. ہم گنتی کی کتاب کے اندر پہلے باب سے 36ویں باب کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہم متعدد چیزیں ایسی دیکھتے ہیں جہاں پہ بنی اسرائیل جو ہے وہ بارہا خدا کا گناہ کرتی ہے، خدا کو رنجیدہ کرتی ہے، خدا کو غصہ دلاتی ہے اور خدا کا قہر ان پر نازل ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں گنتی کی کتاب میں چلیں گے اور دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جب بیابان میں آتے ہیں تو بیابان میں وہ بڑبڑاتے ہیں، بار بار بڑبڑاتے ہیں، اس خدا کو برا بھلا کہتے ہیں جنہوں نے انہیں ملک مصر کی غلامی سے رہائی دلائی ہے. بار بار خدا قدوس کو آزماتے ہیں، روٹی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، منع انہیں ملتا ہے، اور گوشت کی ڈیمانڈ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ خدا کی شکر گزاری کریں کہ خدا نے ان میں کوئی وبا نہیں بھیجی، خدا نے انہیں بھوکا نہیں مارا، خدا نے انہیں پیاسا نہیں مارا، خدا نے انہیں دھوپ سے بچایا ہے، تپش سے بچایا ہے، گرمی سے بچایا ہے، بیابان کی سختی سے بچایا ہے، مصر کی غلامی سے رہائی دلائی ہے. بار بار گناہ کرتے ہیں اور خدا اپنا قہر ان پر نازل کرتا ہے. ایک سزا کو ہم دیکھتے ہیں، گنتی کی کتاب 11ویں باب میں چلیں گے کیونکہ ہم گنتی کی کتاب کا احاطہ کریں گے اس سے پہلے کہ ہم 15ویں باب کی 32 سے 36 آیت کو تفصیل سے سیکھیں. کیونکہ بہت ضروری ہے کہ پوری گنتی کی کتاب کو دیکھا جائے کہ کس طریقے سے ترتیب دی گئی ہے. گنتی کی کتاب 11ویں باب میں جب آپ جائیں اور اس کی اگر آپ پڑھیں 31 سے 33ویں آیت، یہاں پہ یہوہ خدا قدوس بنی اسرائیل کے بڑبڑانے پر بٹیریں بھیجتے ہیں. لکھا ہے اور یہوہ کی طرف سے ایک آندھی چلی اور سمندر سے بٹیریں اڑا لائی اور ان کو لشکرگاہ کے برابر اور اس کے گردا گرد ایک دن کی رات تک اس طرف اور ایک ہی دن کی رات تک دوسری طرف زمین سے قریباً 2 ہاتھ اوپر ڈال دی. اور لوگوں نے اٹھ کر اس سارے دن اور ساری رات اور اس کے دوسرے دن بھی بٹیریں جمع کی، اور جنہوں نے کم سے کم جمع کی تھی اس کے پاس بھی 10 ہومر کے برابر جمع ہو گئی، اور انہوں نے اپنے لیے لشکرگاہ کی چاروں طرف ان کو پھیلا دیا. 33ویں آیت میں خدا کا قہر اب ان پہ نازل ہوتا ہے، ان کے مسلسل خدا کو آزمانے پہ، اور ان کا گوشت انہوں نے دانتوں سے کاٹا ہی تھا اور اسے چبانے بھی نہیں پائے تھے کہ یہوہ کا قہر ان لوگوں پر بھڑک اٹھا اور یہوہ نے ان لوگوں کو بڑی سخت وبا سے مارا. یہوہ نے ان کو بڑی سخت وبا سے مارا. تو ہمیں جو سے یہ سیکھنا ہے کہ گنتی کی کتاب کے اندر بہت سارے متعدد واقعات ہیں جہاں پہ جب آپ خدائے قدوس
کہ اس عہد کو جس میں خدا قدوس نے کہا کہ اگر تم میری حکموں کو مانو گے تو میں تمہارا خدا ہوں گا. اس خدا نے اپنے قوت بازو سے بنی اسرائیل کو غلامی سے رہائی دلائی، فرعون کے شکنجے سے انہیں نکالا ہے. بنی اسرائیل بار بار اپنے خدا کو آزماتی ہے. خدا خود جو ہے آسمان کو لپیٹتے ہیں کوہ سینا کی پہاڑ کی چوٹی پہ اتارتے ہیں، آسمان پر رہتے ہوئے وہ احکام دیتے ہیں اور موشے کو پتھر کی 2 لوہوں پر اپنے ہاتھ سے تحریر کر کے ایک نہیں 2 مرتبہ دیتے ہیں. بنی اسرائیل زمین پر اپنے خدا کا جلال دیکھتی ہے. اتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہے، سمندر کو پاٹ دیا گیا، اس کے باوجود بنی اسرائیل ایمان سے خالی ہے، شکی القلب ہے، خدا پہ یقین نہیں کر رہی. تو خدا رنجیدہ ہوتے ہیں اور پھر انہیں سزا دیتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ گنتی کی کتاب 14ویں باب میں آئیں تو 14ویں باب کے اندر 12 جون سے ہیں لوگ جاسوس بھیجے جاتے ہیں، ہر قبیلے میں سے ایک. 14ویں باب کی آپ پہلی 12 آیات کو دیکھیں کہ جاؤ جا کر وعدے کی زمین کا حال دریافت کرو اور آ کے خبر دو. وہ آ کے مایوسی کی خبر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ آ کے کہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں. 12 میں سے 10 لوگ مایوسی کی خبر دیتے ہیں. محض 2 لوگ اپنے خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ملک دودھ اور شہد کا ملک. اس کے نتیجے میں خدا قدوس 14 باب کی 36 سے 38 آیت میں دیکھیں تو ان کے اوپر اپنا قہر انڈیلتے ہیں، ان میں وبا بھیجتے ہیں. اسی طرح کورح جو کہ موشے اور ہارون سے جھگڑتے ہیں، کورح اور ان کے لوگ، یہ 16 باب کے اندر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں خدا قدوس ان کو موت جو ہے نصیب کرتے ہیں. بال فغور کو جب آپ دیکھتے ہیں 25ویں باب میں تو وہاں پہ بھی 24,000 لوگ خدا کے قہر کی نظر ہو جاتے ہیں. سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ گنتی کی کتاب کے اندر تو یہ 15ویں باب کی 32 سے 36ویں آیت جہاں پہ سبت توڑنے کے نتیجے میں اس شخص کو سنسار کیا گیا ہے، یا وقت اقدوس کے مطابق کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، واحد واقعہ نہیں ہے. خدا کا بار بار انکار، خدا کا بار بار آزمایا جانا، خدا پہ بار بار جو ان سے شک کرنا، ان کے حکموں کو پامال کرنا، ان کے عہد کو توڑنا موت کا سبب ٹھہرتا ہے. تو اس لیے ہمیں بڑا ضروری ہے کہ ہم گنتی کی کتاب کو بہتر طور پر سیکھیں تاکہ ہم 15 باب کے 32 سے 36 کا مطالعہ کر سکیں. ہم دیکھتے ہیں جب آپ 15 باب کے پر آتے ہیں تو ہمیں 3
بنیادی سوالات کو دیکھنا ہوگا. گنتی کی کتاب کہ جب آپ 15ویں باب صرف 32 سے 36 نہیں تو اس کے 3 بنیادی سوالات کو آپ کو دیکھنا ہوگا. پہلا سوال جو آپ کو دیکھنا ہوگا یہ دیکھنا ہوگا کہ جو 15واں باب ہے اس کا تعلق 13ویں 14ویں یعنی پچھلے 2 ابواب اور اگلے 2 ابواب 16 17 سے کس طریقے سے ہے کہ 15واں باب کس طرح ریلیٹ کر رہا ہے 13ویں 14ویں اور 16ویں 17ویں سے. دوسرا سوال اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ یہاں پہ جو جتنے واقعات ہو رہے ہیں 15ویں باب میں ان کا آپس میں ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے. ہم انہی سوالوں کو سیکھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ 15واں باب کے جو 32 سے 36 آیت کا جو واقعہ سبت توڑنے کا کہیں وہ اچھوتا واقعہ تو نہیں ہے، کہیں اس کا کوئی ربط ہی نہیں ہے اور اچانک سے یہ سزا سنا دی گئی ہے، یا یہ ایک سلسلہ چل رہا تھا. اس کو ہم نے جو ہے سیکھنا ہے. جب آپ 15ویں باب کی 34ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایک سوال ہے. آئیں دوبارہ سے 15ویں باب کی 34ویں آیت میں آئیں تو وہاں پہ لکھا ہے انہوں نے اسے حوالات میں رکھا کیونکہ ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. اب یہاں پہ آپ اس سوال کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ انہوں نے انہیں حوالات میں رکھا کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ اس بندے کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے. سبت کا حکم توڑا ہے اس نے. موشے ہارون کے پاس لے کر آئے ہیں. موشے اور ہارون بھی جون سے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ اس شخص سے آپ کیا کرنا ہے. حالانکہ آپ نے خروج کی کتاب 31ویں باب میں دیکھا سزا کو. ان جو پہلے 2 سوال ہیں 15ویں باب کا تعلق 13ویں 14ویں اور 16ویں 17ویں کے ساتھ کیا ہے، اور دوسرا کہ جو واقعات ہوئے ہیں جن کی نشاندہی ہوئی ہے 15ویں باب میں ان میں کیا ربط ہے. اس کو دیکھنے کے لیے ان دونوں پہلے سوالات کو دیکھنے کے لیے ہمیں جو ان سے اس کا انالیسس کرنا ہوگا، گنتی کی کتاب کا انالیسس تجزیہ کرنا ہوگا، اور پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ 13 سے 17 تک 13 14 15 16 17 ان کا آپس میں جو واقعات ہیں ان کا ربط کیا. جو تیسرا سوال تھا جس میں ہم نے 15ویں باب کی 34ویں آیت میں دیکھا کہ انہوں نے انہیں حوالات میں رکھا کیونکہ انہیں یہ بتایا نہیں گیا تھا کہ اس شخص سے کیا کرنا ہے. اس کی ہمیں گرامیٹیکل جو ہے انالیسس کرنا ہوگا اس کانٹیکسٹ کے اندر کہ یہ ترجمہ جو ان سے ہے وہ کس طریقے سے ہوا ہے. اور اس سوال کو سمجھنے کے لیے ہمیں چوتھے حکم کو دیکھنا ہوگا، جانچنا ہوگا. ایک اور سوال جو کہ بڑا اہم ہے، عمومی طور پر ہم جو ان سے یہ نہیں دیکھتے کہ خدائے قدوس جو ایول ہے اس سے کس طریقے سے جو ان سے ڈیل کرتے ہیں. ہم ہمیشہ یہ سوال کرتے ہیں کہ خدائے قدوس برائی کو ہونے کیوں دیتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خدائے قدوس برائی سے
निपटते कैसे हैं। क्योंकि अक्सर लोग जो उनसे ये सवाल करते हैं कि अगर खुदा आपके इतने ताकतवर हैं जो खुदा को नहीं मानते, तो उनका सवाल होता है कि खुदा आपके अगर इतने ताकतवर हैं तो फिर बुराई क्यों होने देते हैं। उन्हें इसकी बजाय सवाल ये करना चाहिए कि खुदा जो इतने ताकतवर हैं वो बुराई से निपटते कैसे हैं। तो जब तक आपके जहन में खुदा की कुव्वत, उनकी निपटने की हिकमत अमली, उसको जो उनसे आप नहीं सीखेंगे, आपको ये नहीं पता चलेगा। हमें जो उनसे जब आप ये सीख लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सबत जिस शख्स ने तोड़ा है उसको मौत की सजा क्यों दी गई। और आज क्या ये सजा नाफज है या नहीं नाफज, इसको मसीही कलीसिया ने किस तरीके से लिया, ये हम तमाम सवाल जो उनसे इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। जब आप गिनती की किताब का जायजा लेते हैं, क्योंकि हमें गिनती की किताब को देखना है कि ये किस तरीके से मुरतब हुई है। गिनती की किताब का जब आप जायजा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये 39 साल बनी इसराइल के बयाबान के 39 साल का अहाता करती है। 39 साल के वाकयात जो बयाबान में हुए हैं, खुदाए कदूस की मुदाखलत, मिस्र की गुलामी से रहाई, बयाबान में रहनुमाई और उन्हें वादे की जमीन पे लेके जाने की खुदाए कदूस की प्लानिंग। 39 साल बयाबान की जिंदगी का अहाता गिनती की किताब के अंदर मौजूद है। गिनती की किताब जो उनसी है बनी इसराइल के खरूज की कहानी को बयान करती है तफसील के साथ, और उसका जो सेंटर पॉइंट है वो है अहद, कि खुदा का अहद जो उनसे है बनी इसराइल के साथ किस तरीके से कायम रहा। आप यहां पे देखते हैं कि गिनती की किताब बार बार इस बात पे जोर देती है कि खुदा की अतायत जो उनसे है वो कितनी जरूरी है, और अगर खुदा की नाफरमानी की गई, खुदा के हुक्मों को तोड़ा गया, तो उसकी सजा खुदा का कहर कैसे होगा। तो गिनती की किताब जो सी अमूमी तौर पर लोग इसको या तो उनके पास वक्त नहीं है, या वो इसको जो उनसे है जब वो खरूज से निकलते हैं तो खरूज की किताब पढ़ने के बाद, एबार की किताब में आने के बाद आगे छोड़ देते हैं। गिनती की किताब जो उनसी है बनी इसराइल के खरूज की कहानी, उन तमाम वाकयात, खुदाए कदूस की मुदाखलत, खुदाए कदूस की रहनुमाई, खुदाए कदूस की अहद की पासदारी को बयान करती है, निशानदेही करती है कि क्यों खुदा की अतायत करना जरूरी है, और अगर खुदाए कदूस की अतायत ना की गई तो फिर खुदाए कदूस का कहर किस तरीके से नाज़िल होगा। जब आप गिनती की किताब को देखते हैं, आज का जो मुतालिया है वो बेसिकली आपको ये सिखा रहा है कि जो आपका टॉपिक है कि सबत तोड़ने
والے کو سنسار کیوں کیا گیا، اس کو جاننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان تمام ابواب کو، ان کے ربط کو، ان واقعات کو جاننا ہوگا۔ گنتی کی کتاب کے 2 حصے ہیں، پہلے باب سے 25واں باب اور اس کے بعد 26ویں باب سے آخری باب جو 36واں باب ہے۔ جو پہلے 25 ابواب ہیں ان میں پہلی نسل جو نکلی ہے، جو مصری غلامی سے نکلی تھی، اس کا یہ آتا ہے۔ 26ویں باب سے آگے وہ نسل جو اب 20 اور 20 سے اوپر کی ہو گئی ہے، اس کا احاطہ کیا گیا، دوسری نسل کا۔ ان پہلے 25 ابواب کو جب آپ نظر میں رکھیں، ان کا مطالعہ کریں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پہلے 25ویں باب کی 11 سے 25 آیات، 11 سے 25 ابواب یہ احاطہ کرتے ہیں بنی اسرائیل کے مسلسل نافرمانی اور سزاؤں کا۔ 11 سے 25، کیونکہ 15واں باب اس کے اندر آ رہا ہے، تو یہ کوئی اچھوتا واقعہ نہیں ہے 15ویں باب کا۔ عموماً سبت کے منکرین جو ان سے ہیں وہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی خدا آپ کے بڑے سخت ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ سبت اس نے توڑا ہے، لکڑیاں جمع کر رہا تھا، تو اگر آپ سبت توڑیں گے تو آپ بھی جو ہے ان سے آج سزا دیں گے۔ اس کو ہم سیکھیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے خروج کی 31ویں باب میں 14-15ویں آیت کے اندر کہ سبت کی سزا موت ہے، ضرور جان سے مار ڈالا جائے۔ اور یہ حیران ہونے کی بات نہیں ہے، نئے نامے میں جائے وہاں پہ لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ گناہ کیا ہے؟ خدا کے حکم کی نافرمانی۔ سبت کیا ہے؟ خدا کا حکم ہے۔ تو اس لیے اس بات پہ حیران نہ ہو کہ سبت کے توڑنے کی سزا موت بیان کی گئی ہے۔ ہر گناہ کی مزدوری موت ہے۔ کلام خدا یہاں پہ آپ کو سکھاتا ہے کہ 11 سے 25 باب کے اندر بنی اسرائیل بار بار بے وفائی کرتی ہے، بار بار خدا کے حکموں کو توڑتی ہے، بار بار خدا کے حکموں کو پامال کرتی ہے، سبت کی پامالی کرتی ہے، اور بار بار یہ 11 سے 25 باب کے اندر بنی اسرائیل پر خدا کا قہر نازل ہوتا ہے اور موت بھیجی جاتی ہے۔ 11 سے 25 کے اندر اگر آپ 13 سے 17 تک آ جائیں، یعنی مزید اس کو سکویز کریں، تو یہ وہ حصہ ہے گنتی کی کتاب کا جہاں پہ سزائیں جو سی ہیں وہ نافذ ہوئی ہیں۔ تو 15ویں باب کی جو سزا ہے وہ اچھوتی نہیں ہے، یہی چیز ہم نے سیکھنی ہے۔ 13 سے 17 باب کے اندر ہی جو ان سے آپ کو نظر آئے گا کہ وہ 12 لوگ گئے ہیں جاسوس، اور 10 نے آ کے بری خبر دی، 2 نے آ کے خدا قدوس کے عہد کو بتایا کہ یہ خدا قدوس کا عہد ہے، وہ ہمیں لے کر آئے ہیں، وہی ہمیں آگے لے کے پہنچیں گے۔ ان 10 کو جو ہے موت کی سزا ملی، کیونکہ انہوں نے عہد کی پامالی کی، عہد کو رگیدا، عہد کو ناچیز جانا۔ اور آپ دیکھتے ہیں 13ویں باب میں یہ وہ کرتے ہیں۔ 14ویں باب میں جو ان سے جو پہلی جنریشن ہے اس کی موت کو جو ان سے بیان کیا گیا، لیکن 15ویں باب کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ میں اپنا عہد نہیں چھوڑوں گا،
جو توڑے گا اس کی سزا موت ہے، لیکن جو میرے عہد پر قائم رہے گا وہ میرے وعدے کے اندر شامل ٹھہرا رہے گا۔ تو 13 14 15 جون سے ان کا ربط ہے آپس میں۔ ہم اگر جائیں 14ویں باب کی 23ویں آیت میں، تو گنتی کتاب 14واں باب 23ویں آیت، تو وہاں پہ واضح طور پہ پہلی نسل کو کہہ دیا گیا کہ تم اس ملک میں وعدے کی زمین میں نہیں جا سکو گے، کیونکہ بار بار میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ 13 سے 17 کے اندر ان کی جو سے 11 سے 25 تک ان کی بار بار بے وفائی، خدا سے دوری، خدا کے عہد کو توڑنا، حکموں کو پامال کرنا، خدا کی طرف سے قہر ان پر نازل ہے۔ 14ویں باب کے اندر 23ویں آیت میں واضح طور پہ خدا نے اعلان کر دیا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی جو ان سے اس وعدے کی زمین کو دیکھنے نہ پائے گا۔ ان کی موت کا اعلان کر دیا گیا پہلی نسل کی۔ 14:23 میں لکھا ہوا ہے، اس لیے وہ اس ملک کو جس کے دینے کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی دیکھنے بھی نہ پائیں گے، اور جنہوں نے میری توہین کی ہے ان میں سے بھی کوئی اسے دیکھنے نہیں پائے گا۔ تو پہلی نسل کا جو موت کی پروانہ تھا وہ جاری کر دیا گیا 14ویں باب کے اندر۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جب آپ 14ویں باب کی 20ویں آیت میں آتے ہیں، 40 سے 43 میں آتے ہیں، 15ویں باب کی 37 سے 47 میں آتے ہیں، تو وہاں پہ بنی اسرائیل جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، ان کو کہہ دیا گیا کہ تم نہیں آ سکتے، لیکن ان نے یہ نہیں کہا گیا کہ تم نے اپنے بچوں کو بھی اپنی مانند کرنا ہے۔ یہی کہا گیا ہے کہ تم نے اپنے بچوں کو، تم تو نہیں آ سکو گے اپنی نافرمانی کے باعث، اب میرا فیصلہ یہ ہے، لیکن تم اپنے بچوں کو میرے آئین و احکام کی تعلیم دینا تاکہ وہ جو ان سے وعدے کی زمین میں جا سکے۔ جب بھی آپ خدا کی اوپن ریبیلین کریں گے، خدا سے کھلی بغاوت کریں گے، خدا کو کھلا چیلنج کریں گے، اور بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں، انہیں علم ہوتا ہے حکم کا، آپ کے گھروں میں موجود ہے، آپ کے گھروں میں خدا کے حکموں کو پڑھا جاتا ہے، خدا کے حکموں کو سنا جاتا ہے۔ آپ سن کر اور پڑھ کر جب کھلی بغاوت کرتے ہیں خدا کہ میں نے یہ حکم نہیں ماننا، تو اس کی پھر سزا ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، جو شخص خدا کے حکم کو سن لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، اور پھر سننے اور پڑھنے کے بعد اس سے بغاوت کرتا ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ کلام خدا ہمیں جو ان سے واضح طور پہ بتاتا ہے۔ میں وقت دیکھ لوں کیونکہ اس کے اندر ہمیں یہ تفصیل سے جو ہے اس کو سیکھنا، ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ جو پہلا سوال تھا کہ 15واں باب کا رب 13ویں 14ویں اور 16ویں 17ویں سے کیسی ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں اس کو یہیں پہ جو ہے چھوڑوں گا کیونکہ اس کے آگے جو ان سے ہے وہ کافی تفصیل ہے، کافی جو ان سے حوالوں میں جانا پڑے گا۔ تو آج ہم اس کو یہیں پہ ختم کریں گے اس پہلے سوال کے ساتھ، کیونکہ یہ سیکھنا ضروری ہے۔ 15ویں کی باب کی 35 سے 36 کو سیکھنے کے لیے
کہ اس کو کیوں سزا دی گئی, خدا قدوس نے کیوں ایسا کر دیا. ہمیں جو ان سے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ 15ویں باب کا 13ویں 14ویں 16ویں 17ویں سے تعلق کیا ہے. ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ 15ویں باب میں جو مختلف چیزیں واقعات بیان کی گئے ہیں, جو اکائیاں ہیں, ان کے درمیان میں آپس میں کیا تعلق ہے, وہ کس طرح ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. ہم جو ہے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, خدا کے حکموں کی نافرمانی, خدا کی شریعت کی حکم دولی گناہ ہے. بڑا واضح طور پر کلام خدا کی طرف سے یہ پیغام ہے, اور اس گناہ کی سزا مزدوری موت ہے. تو صرف سبت کو لے کر, کیونکہ آپ سبت کو نہیں ماننا چاہ رہے, تو آپ یہ پیغام دیں کہ سبت کی سزا موت ہے, تو صرف سبت کی سزا موت نہیں ہے. خدا کے عہد کی شکنی جو ہے, 10 سے کام خدا کا عہد ہے, اس کی عہد شکنی خدا کی طرف سے اس کی سزا موت ٹھہرائی گئی ہے. جو شخص سن کر, شریعت کی باتیں سن کر اپنے کان پھیر لیتا ہے, اس کی دعا بھی خدا قبول نہیں فرماتے. اگر آپ خدا سے رجوع کرنا چاہتے ہیں, آپ نے خدا کی شریعت کا انکار کیا ہے, خدا کے حضوری میں آئیں, جھکیں, گڑ گڑائیں, خدا سے معافی مانگیں. کوئی شخص آپ کے لیے معافی نہیں مانگ سکتا. رانگ کنسیپٹس ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا, خدا میرے گناہ معاف کر دے. آپ کو اپنے گناہ کی معافی خود مانگنی ہوگی. اپنے گناہ کی معافی مانگیں گے, خدا آپ کے سچے دل کو جانتے ہیں, خدا معاف کرنے پر قادر ہے. ہمیں خدا کی شریعت کا انکار نہیں کرنا, کیونکہ شریعت کی حکم دولی گناہ ہے. سبت خدا کا حکم ہے, سبت کی حکم دولی گناہ ہے جس کی سزا موت ہے. آپ سب کو سبت مبارک ہو.